बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी हाजिर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पे, इसके अलावा तहरीक लब्बैक पर पाबंदी और इसके अलावा PDM का क्या मुस्तकबिल होगा। आज के हमारे मेहमान हैं सेनेटर शिबली फराज, जो कि अभी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज ही हलफ उठाया है और आज मिनिस्ट्री में उनका पहला दिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपको मुबारक हो कि आपने अभी हल्फ उठाया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया जी। सर, ये पहला सवाल मेरा ये है कि ये काबीना में बार बार जो रद्द-बदल हो रही है, इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि उनके पास बड़ी मजबूत टीम मौजूद है, तो ये क्या वजह है कि बार बार काबीना में तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं? देखिए जी, काबीना में तब्दीली, पहली बात तो ये है कि कोई अनहोनी बात नहीं है और नई बात नहीं है, और बदलते वक्त के साथ साथ फिर डिपेंड करता है कि कौन किस मिनिस्ट्री में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कौन नहीं है, तो उसकी बुनियाद पे ये चेंजेस होती रहती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई एक ऐसी बात है जिसको कि तनकीद जिस पे की जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि असल मकसद क्या है कि आवाम के मसाइल को हल करने के लिए बेहतर से बेहतर लोग आएँ, और वो लोग जो कि उस शोबे में मुतालिका शोबे में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए अब मसलन देखना, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, वहाँ से मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चौधरी फवाद साहब उधर चले गए। अब देखें, जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, ये बहुत ही सब्र आज़मा और बड़ी ही सख्त ड्यूटी वाला काम है, जो कि 24/7 आपको काम करना पड़ता है। तो इतनी कैपेसिटी एक ह्यूमन बॉडी में मेरा नहीं ख्याल है कि होती है कि वो इस तरह, अब 1 साल मुझे हो गया, तो उसमें अब फवाद चौधरी साहब आए हैं, तो वो अपना ताज़ा दम भी हैं और वो अपनी बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर सकेंगे। सर, कहा यह जाता है कि जिस तरह आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में थे और मैंने खुद आपकी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की और बड़ी मेहनत के साथ आप उस मिनिस्ट्री को चला रहे थे, तो जो पॉलिसीज़ आप ले के चलना चाह रहे थे, तो उनका तसलसल कायम रखने के लिए अगर आप ही वहाँ मौजूद रहते या दूसरे मिनिस्टर हजरात, जैसे फवाद चौधरी साहब ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया, तो तसलसल बरकरार रखने के लिए टाइम नहीं मिलना चाहिए मिनिस्टर्स को? वो तो दुरुस्त है जी कि कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी इंडिविजुअल्स की नहीं, लेकिन पॉलिसीज़ की होनी चाहिए। और ये ज़रूर गलत होगा कि कोई काम अगर शुरू किया हुआ है मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में और उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, और इसी तरह का साइंस टेक्नोलॉजी में कोई काम हो रहा है। तो असल चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ होता है रादर देन इंडिविजुअल्स। हाँ, इसमें मसला फिर हो सकता है अगर आप पॉलिसीज़ को नए सिरे से शुरू करें या उनको बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये इंस्ट्रक्शंस है कि हमने बुनियादी तौर पे जो पार्टी का जो विजन है, जो हुकूमत का जो विजन है, उसको आगे लेके बढ़ना है, और वो उसकी कंटिन्यूटी उसकी होनी चाहिए, न कि अफराद की। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा था, जब अपोजिशन में थे, कंटेनर पे भी खड़े थे, डी चौक पे खड़े होकर जब तकरीरें करते, कि उनके पास 22 साल की उनकी मेहनत है और उनके पास एक बड़ी अच्छी टीम मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि 4 वज़ीर ख़जाना आपको तब्दील करने पड़ गए और आपकी अपनी टीम में से भी नहीं है, आपको वज़ीर ख़जाना बाहर से लेने पड़े? तो क्या टीम में कोई इतना काबिल शख्स नहीं है जिसको वज़ीर ख़जाना बनाया जाए? नहीं जी, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। देखें, जब खान साहब ने कहा था, और टीम ये नहीं है कि कोई आसमान से उतरेगी, टीम तो वो होगी जो कि पार्टी, ज़ाहिर है कि इलेक्टोरल उसमें जो भी या सेनेटर मुंतखब होते हैं या मेंबर्स नेशनल असेंबली मुंतखब होते हैं, वही कैबिनेट में आ सकते हैं। एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि देखें, आपने इस मुल्क के मसाइल को भी देखना होगा। ये नहीं है कि कोई हमारी कैबिनेट में कोई कमी बेशी है। इस मुल्क में जो मसाइल, जिस तरह के इदारे बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुके, इकॉनमी, आपको पता है कि किस तरह से हमारी इकॉनमी चलाई गई, और ये पिछले ख़ास तौर पे 40-50 साल से तो बिल्कुल ही लाइक पोस्ट 71 जिस तरह से हमारी इकॉनमी चली है, वो तो बिल्कुल हमेशा एक कर्ज़ों पे चली है, और कर्ज़ों पे ज़्यादा निसार किया गया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मुस्तहकम नहीं किया गया। ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार की गई जिसमें कि जो हैं ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा हो, और वो जो इंडस्ट्री, जो कि अपॉर्चुनिटीज़, जो कि वेल्थ क्रिएशन होती है, वो ना हो सकी। आर्टिफिशियल रेट रखा गया डॉलर का, जिसकी वजह से इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता बनता था बनिस्बत वो चीज़ प्रोड्यूस करने के यहाँ के। तो एक पूरी
इन सारी चीज़ों को, इन सारे मसाइल को हल करने के लिए आपको ये नहीं है कि आपको 2-2.5 साल में आप इसको बिल्कुल टर्न अराउंड कर देंगे। असल चीज़ है डायरेक्शन, और वो मेरा ख्याल है कि ठीक है, अब आप देखें कि हम इदारों को दोबारा नए सिरे से खड़ा कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर नहीं बनानी हो आसानी से बन जाती है, लेकिन एक गिवन स्ट्रक्चर में चीज़ों को ठीक करना, उसको बनाना, तो उसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं। फिर इस मुल्क में बदकिस्मती से ह्यूमन कैपेसिटी पे, ह्यूमन स्किल्स पे कभी तवज्जो नहीं दी गई। नतीजा यही हुआ, मेरिट का वो था, कत्लेआम था, जिसकी वजह से जो भी काबिल लोग थे वो मुल्क से चले गए, वो बैरून मुल्क चले गए। एक ब्रेन ड्रेन हुआ। तो नतीजा क्या हुआ कि अदारों में ऐसे लोग बिठाए गए जो कि उस वक्त की हुकूमतों के जो उनके अपने जो कारोबार हैं, अपने जो उनकी इंटरेस्ट हैं, उसकी देखभाल के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को लगाया जो कि न सवाल पूछ सकते थे और न पूछते थे, और साथ ही साथ में खुद भी करते थे। नतीजतन इदारे, देखें मुल्क जो है ना वो इदारे चलाते हैं, वो अफराद नहीं चलाते हैं। अफराद आते जाते रहते हैं। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। तो इस चीज़ पे तवज्जो दी नहीं गई, और एक ज़ाती किस्म की एक एम्पायर खड़ी करने की कोशिश की गई, जिसमें कि हम देख ही रहे हैं कि हमारा लोग अमीर हैं, मुल्क गरीब है। जो आपके जितने जो पुराने जो प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, उनकी औलादें बाहर हैं, उनके सरमाया बाहर है, तो उनकी इंटरेस्ट ही बाहर है। वो चीज़ तो न सिर्फ हमारी मुल्क की इकोनॉमी को अफेक्ट किया, बल्कि इवन हमारी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट किया। क्योंकि जब आपके असासे जो कि ख़ास तौर पे गैर कानूनी हों, गलत ज़राए से बनाए गए हों, तो आप उस मुल्क में जहाँ पे के होंगे उसके साथ जो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो डिफरेंट होगी। आप हमेशा दबे होंगे, बिकॉज आपको पता है कि आपके सरमाया इन मुल्कों में पड़ा हुआ है, इनके आपकी जायदादें उन मुल्कों में पड़ी हुई हैं। ये पहली दफ़ा है कि जिसमें कि हम एक सिस्टम से, एक एस्टैब्लिश सिस्टम से हम लड़ रहे हैं। एक ऐसा तरीक़ाकार जिसमें कि लोगों की मेरिट जो है तो वो नहीं थी, क्राइटेरिया नहीं था, बल्कि एक जो थे वफादारियां हैं उसकी बुनियाद पे लोगों को लिया या निकाला जाता था। तो ये इतने इस किस्म के गंभीर मसाइल पे ज़ाहिर है कि आप हमेशा ट्राई करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर तरीके उस चीज़ को एड्रेस करें। तो इस चीज़ का जो है मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क के मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं। अब देखें पॉपुलेशन है हमारी, तो वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हमारी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो किधर चले गए। हमारी इवन मतलब स्पोर्ट्स को आप ले लें, तो सारी चीज़ें जो है ये एक जो आया है, एक गिरावट आई है, ये पूरी एक वो सिस्टेमिक है। तो इन चीज़ों को दोबारा से सहारा देना, दोबारा फिर आपको पता है कि हमारी जो जोग्राफियाई हमारे जो हमसाए ममालिक, हमारी फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस, हमारी इंटरनल जो एक पोस्ट अफगान या पोस्ट ये जो एक रेडिकलाइजेशन का एक दौर था उससे निकलना, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप इतना आसान नहीं समझ सकते, और इसके लिए आपको मुसलसल एक वो करते हैं, जद्दोजहद करनी पड़ती है। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि अभी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिली है, दुनिया स्पेस पे पहुंच चुकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दुनिया में बहुत तरक्की कर ली है। अभी आपने देखा कि बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने ये कोरोना के लिए वैक्सीन भी तैयार की है, एक इवन इंडिया में भी तैयार हो रही है। फवाद चौधरी साहब जब इस मिनिस्ट्री में आए तो उन्होंने कोशिशें की, कुछ वेंटिलेटर्स बनना शुरू हुए, नस्ट के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी काम किया, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो आपके जहन में कोई ऐसा मैप है, रोड मैप है, जिससे कि पाकिस्तान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए मज़ीद तरक्की की राह पे गामज़न किया जा सके? देखें, पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्ट्री मुझे आने से पहले ये नहीं था मालूम कि ये कितनी अहम तरीन मिनिस्ट्री है, और अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी तरक्की करनी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। यानी हम एक लाइटर तक तो बना नहीं सकते हैं, हम एक छोटी सी छोटी चीज़ जो है वो भी हम इंपोर्ट करने के लिए, बिकॉज कल्चर है, माइंड सेट है जिसको कि हमने चेंज करना है। ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं, ये सारे एक पूरा एक मुकम्मल एक जामे जब तक अप्रोच नहीं होगी तो आइसोलेशन में चीज़ें जो है ना वो फिर पायदार नहीं रहती हैं। तो इसलिए हमें इसमें, चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज़, मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हमने लिंकेजेस इस्टेब्लिश करने यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग के साथ, गैर ममालिक में जो वो हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वो रखती हैं, उनके साथ हमने लिंकेजेस बनाने हैं, जिससे कि हम अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में और एक वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कल्चर बनाएं, एक रेवोल्यूशन लाएं, जिसमें कि हमें चीज़ें यहाँ पे होम ग्रोन
مدد لے کے اور اس کو یہاں پہ لوکل طریقے سے ہم یہاں پہ پروڈیوس کریں تاکہ ہم نہ صرف چیزوں کو امپورٹ نہ کریں بلکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں, اس کو ریورس کر دیں, یعنی کہ $1 کا خرچہ اور ایک ایکسپورٹ تو آپ کا ڈبل فائدہ ہوا. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی تعلیمی جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, ان کے ساتھ ایک بڑا سسٹمیٹک پروگرام کرنا ہوگا. ہم نے میتھمیٹکس کو امپورٹنس دینی ہوگی, ہم نے سائنس کو, ٹیکنالوجی کو, یہ ساری چیزیں جو اسٹیم کا جو کانسیپٹ ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے, اور یہ شارٹ ٹرم نہیں, یہ تقریباً اگلے 10 سال کا پروگرام آپ نے بنانا ہے جس میں کہ اس میں ایک کنسسٹنسی ہو اور ڈائریکشن ہو, اور یہ سارے ایکسپرٹس کی بنیاد پہ یہ ہوگا. تو ابھی میرا ارادہ انشاءاللہ ہم اپنا ایک ایڈوائزری کا ایک بورڈ سا بھی بنائیں گے جس میں کہ ہم جتنے بھی اپنی پرائرٹیز کا تعین کریں گے, کچھ اگر ماضی میں کچھ اچھی باتیں شروع ہوئی ہیں ان کو اگر کنٹینیو کرنا ہے ان کو کنٹینیو کریں گے, اور ہم نے یہ کلچر پیدا کرنا ہے کہ جی اس پاکستان کی ترقی, انجینئرنگ ہماری اگر آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں 60% جو ہے تو ہماری ایکسپورٹس کی جو وہ ہے بیس ہے وہ ٹیکسٹائل پہ ہے. اب کب تک ہم ٹیکسٹائل کو کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنے ایکسپورٹس میں انجینئرنگ گڈس کا وہ کمپوننٹ نہیں لائیں گے. ہماری ایکسپورٹ اسی طرح ہی 20-25 کے اس میں پھرتی رہیں گی, جو کہ بالکل ناکافی ہے ہماری ملک کی ضرورت کے مطابق. تو اس لیے ہم ٹیکنالوجی کو اور انجینئرنگ کو ہم زیادہ امپورٹنس دیں گے کہ وہ ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر میں اور لوکلی, کہ ایک دو چیزیں ہیں, ایک ہے کہ آپ امپورٹ نہ کریں, وہ چیزیں یہیں پہ بنائیں, اور دوسرا ہے کہ اس طرح کی بنائیں کہ یہاں سے ایکسپورٹ کریں. فورن ایکسچینج کا بھی بچت ہوگی, اور اگر ایکسپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ارننگ ہوگی. تو یہ چیلنجز ہیں جو انشاءاللہ میں تو I'm quite excited, میں تو ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج. جی بالکل. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ, we'll come back shortly. ویلکم بیک. اچھا, یہ تحریک لبیک پہ پابندی لگا دی گئی ہے, لیکن اگر تحریک لبیک نے سوشل میڈیا پہ رہ کے اپنی جو ان کی کاروائیاں ہیں وہ جاری رکھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا سبسکرائبرز بہت زیادہ ہیں, تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے آپ کی, یہ کچھ اس بارے میں کرے گی پی ٹی اے کے ساتھ مل کے, تاکہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی جو ان کی مہم ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکیں؟ سب سے پہلے تو جی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کوئی ایسی حکومت نہیں ہے, اور خاص طور پہ ایسا پرائم منسٹر جس نے کہ ایک تو انٹرنیشنل ان کی سٹینڈنگ ہے, ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے, اور لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں, وہ وہاں پہ رہے بھی ہوئے ہیں, ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بھی ہیں. تو انہوں نے جتنی کوششیں کی ہیں اور جو کر رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کا جو ایک طریقہ نکل آیا ہے, یا ایک ٹرینڈ نکل آیا ہے, ہم اس کی سختی سے نہ صرف مذمت کرتے ہیں نیشنلی بٹ انٹرنیشنلی بھی. ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے یہی بات اٹھائی ہے کہ جس طرح کہ ہولوکاسٹ کو بطور سزا اس کو اگر آپ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں تو اس کو ایز اے سزا ہے, تو اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے, رنج ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں, تو ہم ان ممالک کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا. پرائم منسٹر نے یو این جی اے میں بھی بڑی زبردست تقریر کی تھی, انہوں نے اسلام کے بارے میں, جو اسلاموفوبیا ہے اس کے بارے میں دنیا کو بتایا تھا. اور پرائم منسٹر صاحب نے ہر مسلمان ملک کو خط بھی لکھا ہے, اور وہ پوری ایک کلیکٹیولی وہ کر رہے ہیں جس میں کہ یہ جو ہمارے آئے دن جو ہے تو ہمیں اس چیز پہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے. تو جو یورپ کے ممالک ہیں وہ اپنی آزادی یہ اظہار اپنی اس میں رکھیں, لیکن دوسروں کے رسپیکٹیبل ترین فگرز کو, جس میں کہ ہولی پروفٹ سے انسانوں میں ہمیں ان سے اوپر کوئی نظر نہیں آتا, اور ان کی گستاخی جو ہے تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اور نہ ہم اس معاملے کو لائٹلی لیں گے. تو یہ جو تحریک لبیک کا جو ہے, تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی یہ تو بحث ہے ہی نہیں. یعنی پاکستان کے اب طول و عرض میں چلے جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ان کے لیے تو جان بھی قربان ہے, ہر چیز قربان ہے, اور ہر چیز اس کے لیے بالکل ہے. تو یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہمارا. تو مسئلہ تو ہے کہ اگر کوئی باہر کے لوگ ہمارے ملک میں, باہر کے لوگ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, تو پھر ہمارا ملک کس طرح سے ریاست کے لیول پہ کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرے گا. تو ظاہر ہے وہ کر رہا ہے, اور اس لیے اس قسم کی
تشدد کوئی چیز جس میں بھی کہ تشدد ہو وہ جو ہے تو وہ غیر صحت مند ہے، وہ اس کی ریاست بھی اجازت نہیں دے گی، اور ہم ایسے طریقہ کار ظاہر ہے کہ وہ کر رہے ہیں، ہم اس پہ وہ سوچ رہے ہیں، جس میں کہ جو سوشل میڈیا ہے اب وہ ایک کافی بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس پہ بھی اس میں ہم آگہی اور دنیا کو کنونس کریں گے کہ یہ چیز، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ اوپر ہمارے ایک چادر ہے ان کے نام کی، تو ہمیں تو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا ڈر ہے، اور ہم یہی بھی ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ایک صحیح بڑی سنسیئر قسم کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لائیں گی، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بنے گا نہیں۔ یہ جو دشمن ممالک ہیں یا وہ ممالک ہیں جو ہمارے ملک کو کسی نہ کسی طرح سے ڈی سٹیبلائز، انتشار پھیلانے کی، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے اور نہ دینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جی یہ تو ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جی دشمن ایسا ایک فتنہ کھڑا کر دے اور آپ اس کو اٹھا لیں، ہمارے اپنے ملک میں آگ اپنے ملک میں آگ لگ جائے تو ہمارے یہاں پہ جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، یہ مولوی حضرات جتنے بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ لوگوں کو آگہی دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی جو تخریبی کاروائیاں ہیں اس سے تو ہمیشہ انہوں نے منع کیا ہے، تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے وہ خوش ہوں ہمیں دیکھ کے۔ بالکل بالکل، اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس قسم کے لوگوں کو جو کہ اس چیز کو ایک فتنے کے طور پہ وہ استعمال کریں ایک غیر ملکی اس پہ اشاروں پہ، تو ظاہر ہے کہ ہم تو ایک مسئلہ جب ہے ہی نہیں جس میں کہ ہر جگہ کوئی آپ کو یہاں کے جو پرندے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں، مدح سرا ہوتے ہیں، تو یہ تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے، ہمارا تو باہر کے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہولوکاسٹ پہ تو یورپ میں پابندی میں اتنے عرصے وہاں رہا ہوں، وہاں پہ تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، تو یو این او میں کوئی ایسی قرارداد پیش کی جانی چاہیے تمام مسلم ممالک کی طرف سے، جس میں ہو کہ بھئی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی نہیں کرے گا، اگر وہ گستاخی کرے گا تو وہ سزا کا حقدار بنے گا۔ بالکل بالکل جی بالکل، اور یہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہوا بھی ہے۔ پرائم منسٹر جس طرح میں نے کہا انہوں نے سارے مسلم ممالک کے سربراہوں کو خط بھی لکھا ہے، اور ان کی کوششیں مزید تیز ہوتی گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت ہماری حکومت میں ہی آئے گا جس میں کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ اس کے جو سزائیں ہیں اور اس کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ آج کل زبان زد عام ہے، وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریبی ساتھی بھی رہے ہیں، انہوں نے 30 لوگوں کے ساتھ آج پھر ان کو عشائیے پہ بلایا ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی تو ہم استعفے دے دیں گے، تو کوئی اس طرح کی بات ذہن میں ہے کہ لوگ استعفے دے دیں گے جہانگیر ترین کی وجہ سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے پرائم منسٹر عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا، اس تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا، اور وہ ہماری پارٹی اس کی جو بنیادی ایک جس پہ وہ کھڑی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس ملک میں جو کہ اس ملک کے پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے، جس میں کہ کرپشن ہے، جس میں کہ قانون کی بالادستی ہے، اصل چیز ہے قانون کی بالادستی ہے۔ اگر دیکھیں آپ کسی سوسائٹی میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہ سوسائٹی آگے جا ہی نہیں سکتی۔ ہمارے سامنے مغربی ممالک اور دیگر ممالک ہیں، ایشیا میں ہیں، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ کوریا ہو، جتنے بھی ممالک ہیں، چائنا ہو، اس سب میں جن میں کہ قانون کی حکمرانی ہے، یعنی کہ انصاف کہ سب کے کٹہرے میں سارے برابر ہوتے ہیں، اس میں نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے۔ یہ ہماری جو اسلام ہے وہ بھی اسی چیز کی تلقین کرتا ہے کہ اگر ہماری پارٹی کا کوئی ہو جائے جس پہ کیس بن جائے یا کوئی اپوزیشن کا ہو، تو وہ یہ اس چیز کی وہ کرے کہ وہ جا کے قانون کے سامنے پیش ہو۔ اب دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان پہ کیس ہو گیا، انہوں نے اپوزیشن نے ویسی برائے کیس ڈال دیا کہ جی اپنی وہ سورس آف فنڈز بتائیں اپنے گھر کی، تو بجائے اس کے کہ وہ تو بڑے اس وقت تو کیا کہ وہ اتنے پاورفل، اتنے پاپولر لیڈر کے وہ تو لاکھوں لوگ لا سکتے تھے ادھر، لیکن وہ خود جاتے تھے، ہم جاتے تھے اور ادھر جا کے عدالت میں بیٹھ کے اور جو چیزیں مانگتی تھی عدالت ہم ان کو دیتے تھے، اور یہی بات ہے کہ وہ کیا ہم نے کوئی نہیں بنایا۔ پھر اس طرح پر بزدار صاحب ان پہ بھی ہوا، وہ بھی آئے نیب میں، جو بھی آئے، سبتین ہو گئے، علیم خان ہو گئے، یہ سارے پیش ہوئے۔ لیکن یہ یہاں پہ ایک طریقہ بن گیا ہے جس میں کہ جی جب بھی کسی پہ کورٹ کیس ہو یا کسی کو بلایا جائے سوالات کا جواب دینے کے لیے، وہ اس کو ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قانون مجھے
چیلنج کر رہا ہے. تو جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, ہمارے ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے, جہانگیر ترین صاحب ہماری پارٹی میں ہیں, وہ کافی ان کا ایک ایکٹیو رول رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے کہ جی چکے ان کا ہماری پارٹی سے تعلق, تو ہم معیار جو ہے تو بدل دیں, بیکاز پھر وہ واقعی لگے گی کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, جو کہ ایکچول جو کرپٹ لوگ ہیں, جس اپوزیشن کہتی رہی ہے, ٹارگٹ کراتا رہے. ابھی جو ہے تو وہ اس طرح کی باتیں, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جہانگیر ترین صاحب سے بھی اور باقی اپنے ساتھیوں میں کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر ہمیں کوئی دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس سے اور بھی مضبوطی آئے گی اور ان کا اسٹیچر ثابت ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا, ان کا اسٹیچر اور بڑھے گا. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان ملاقات یا گفت و شنید کا بھی کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان سے ڈسکس کر سکیں, اور اس میں حرج بھی کوئی نہیں کیونکہ بڑے قریبی ساتھی رہے عمران خان کے, تو ملاقات میں تو کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں. دیکھیں صرف ایک بات آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ قانون پہ ملک چلے جس میں کہ ہر ایک کے بچے محفوظ رہیں, ہر ایک کی جان و مال محفوظ رہے, تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ اس قسم کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرنا ہوگی. اور اگر اس میں کوئی ملنے میں اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے, لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کوئی اس پہ کوئی سودا بازی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوگی, کیونکہ جب بات چیت میں اگر کوئی غلط فہمی ہو, یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ جہانگیر خان کو بالکل انصاف ملنا چاہیے, ان کو پورے انصاف کے جو بھی وہ کر رہے ہیں پورے ہونے چاہیے اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا, اور چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے شہباز شریف ہو, یہ سارے باوجود اس کے کہ ان کے سارے جو چیزیں ہیں نا وہ بالکل ہمارے سامنے یوں کھڑی ہوئی ہیں اور عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں, لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہوں گے. باقی جو ہے تو جو ہوتا ہے اس پہ ہمارا کوئی اتنا. آپ کا بھی یہ مشورہ ہے کہ جہانگیر ترین خان کو عمران خان سے مل کے جو بھی ریزرویشنز ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے. ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہمیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک لینے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا, پی ڈی ایم کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو اس میں جو مین جماعتیں ہیں, ویسے تو مجھے 9 جماعتیں اس میں تھیں, ان کے سارے نام بھی نہیں آتے تھے. مین یہ پیپلز پارٹی تھی, اے این پی مولانا فضل الرحمان, اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون. تو جب پیپلز پارٹی اور اے این پی بیچ میں سے نکل گئیں تو اب باقی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مولانا تو اس وقت اسمبلی میں بھی موجود نہیں ہے, تو کیا پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا تو کوئی مستقبل نہ تھا اور نہ ہے. پہلے دن سے ہی ہم نے یہی کہا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری انفارمیشن منسٹر ہونے کے کا ایک بیشتر حصہ اگست پچھلے سال سے اب تک اسی میں ہی رہا, اور مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ جس طرح سے ہم نے ان کے جو نیریٹیو کو ایکسپوز کیا اور ان کی جو جتنا بھی ایک پوری ایک کیمپین تھی اس کو ہم نے پولیٹیکلی بالکل ہم نے زیرو کر دیا. مجھے یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی جب بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو اس کے بعد آپ فوراً پریس کانفرنس کرنے آتے تھے اور آپ یہ کہتے تھے کہ یہ قائم نہیں رہے گی, یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. بالکل جی, بیکاز اس نے یہ تو بالکل ایک اوپن سیکرٹ تھا جس میں کہ جب جو جماعتیں جن کی جو ذاتی مفادات کے لیے جو چوری بچانے کے لیے نکلے ہوں اس کے لیے عوام نہیں نکلتے. عوام چوروں کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے نہیں نکلتے. اس لیے اس نے فیل ہونا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایک کردار رہا وہ تھا بڑا ایک آمرانہ قسم کا, ایک وہ جو ہے جسے کہتے ہیں سیلفش نس کا, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے کہ وہی اس پارٹی کے اس اتحاد کے وہی کرتا دھرتا وہی ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں, پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر سے حکومت تھی, تو یہ استعفے دینا, یہ لانگ مارچ کرنا, یہ شارٹ مارچ کرنا, یہ ساری چیزیں کرتے کرتے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں پھر ہم نے دیکھا کس طرح سے ان کے رویے تھے. اب سینٹ میں بھی ان کے 2 بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک کو نہیں مانتا, دوسرے کو نہیں مانتا. تو یہ تو بڑی شارٹ ٹرم میں اتنے ایکسپوز ہو گئے, بیکاز
ایک تو ان میں پولیٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، خاص طور پہ نون میں. جس طرح سے مریم نواز نے اس کو وہ کیا، وہ سمجھی تھی کہ انہوں نے تو پوری دنیا فتح کر لی. وہ تو کہہ رہی تھی کہ استعفوں کا جاتی عمرہ میں ڈھیر لگا ہوا ہے، بالکل ڈھیر لگا ہوا ہے، جیب میں پڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اپنے بڑے لوگ ان کا نہیں کر سکا، استعفیٰ نہیں نکلوا سکی. تو یہ ساری چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک امیچور طریقہ تھا، ایک بڑا سیلفش اور بڑا ایک اس پہ مغرور اور بڑے اس پہ اس طریقے سے جو تقاریر تھیں اور جتنی کہ زہر افشانی وہ کرتی تھیں، وہ ساری عوام نے ریجیکٹ کر دی. یعنی کہ آپ کو پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل آگے بالکل نہیں ہے. یہ تو آپ کو کسی بھی پوچھ لیں، اس میں تو جنوری میں کچھ ٹیلی ویژن اینکرز نے پروگرام کیے. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا وہ احتساب کے بارے میں تھا، اور احتساب کے بارے میں بہت زیادہ پریس کانفرنس بھی ہوئی، بہت زیادہ کیسز بھی بنے، لیکن ابھی تک نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا. جو بھی جیل جاتا ہے وہ ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ کہاں پہ پرابلم آ رہی ضمانت سے باہر صرف نہیں آ جاتا بلکہ یہ نشان بھی بناتا ہے، وکٹری کا نشان بھی بناتا ہے، اور لگتا ہے جیسے بری ہو کے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ جی یہ ہمارا یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا انیفیشنٹ ہے. ہمارے جو نیب ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے اس پہ بڑے شکوک و شبہات ہیں. اب ہے تو یہ کرنا تو کیا چاہیے، اور جو ہم نے کوشش بھی کی اور کریں گے بھی اور کی بھی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز لائیں، ہم نیب کے قانون میں تبدیلی لائیں، ہم الیکٹورل ریفارمز لائیں. یہ ریفارمز جو ہیں تو یہ اس میں کچھ کانسٹیٹیوشنل چینجز ہیں اور کچھ جو ہے تو اس میں مل کے لیجسلیشن بنائی جا سکتی ہے. لیکن کیا کریں ہم کہ جن سے ہمارا واسطہ ہے، جن سے کہ ہمارے جو اپوزیشن کہلاتی ہے، ان کو اگر جب آپ ایسے قوانین دیں تو وہ صرف اپنے لیڈرز کی پروٹیکشن کی نظر سے اس کو تولتے ہیں، نتیجتاً وہ لا پاس ہوتا نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں اب ماشاءاللہ ہماری سینٹ میں ایک اچھی تعداد آ گئی، سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے. تو اب ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ہی یہ کورونا کا سلسلہ ختم ہو اور ذرا نارملائز ہو لائف اور سیشنز ہوں، تو اس میں ہم عوامی مفاد کے جو لائے بھی ہیں اور جو نہیں پاس ہو سکے تھے اور جو نئے ہیں جو کہ تو ہم اس کو لائیں گے. اور یہ جب تک یہ ریفارمز نہیں ہوں گی تو ہماری عدالتوں کا جو انصاف کا جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، تب تک تب بھی یہ ملک. ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی کہ جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے جو وکلا ہوتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی پوسٹ والے اور بڑے مہنگے، جن کو کروڑوں روپے فیس ادا کی جاتی، جبکہ نیب کی طرف سے جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں وہ شاید اتنے ہائیلی پیڈ نہیں ہوتے یا ان کے مقابلے میں اتنے تجربے کار نہیں ہوتے. نہ صرف یہ بلکہ جی اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا، یہ تو جس طرح کے وہ بارودی سرنگیں بچھا کے چلے گئے تھے نا لوگ ادھر افغانستان میں اور دیگر جگہوں پہ، اسی طرح یہ بھی اپنے لوگ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. ان کا مقصد تھا ہر اداروں میں اپنے لوگ بٹھانا جو کہ سارے اس کو سسٹم کو سبوٹاج کریں. اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ موسٹ آف دا کیسز، اب یہ نہیں آپ دیکھیں حدیبیہ پیپر مل جیسا کیس، اوپن اینڈ شٹ کیس، جس کا کہ بالکل وہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ جو ہے نا وہ جو ہے کلینزنگ ہمیں جو ہے نا کرنی ہوگی اس کے ان اداروں سے. کر بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک اتنے چھوٹے عرصے میں اتنے جو بنیادی کام ہے وہ اس پہ ہم توجہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اس میں ٹائم تو چاہیے اور کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کی. پرائم منسٹر سے کمیٹڈ آدمی میں نے نہیں دیکھا اس ملک کے لیے، کیونکہ ان کا سب کچھ جو محور ہے وہ ملک ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، نہ ان کی کوئی انڈسٹریز ہیں، نہ ان کی جائیدادیں ہیں باہر. اپنا ادھر رہتے ہیں، ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی مرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ اہل ہیں اس بات کے کہ انشاءاللہ وہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. اچھا، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اپنا فیٹف کا جب معاملہ تھا تو اس وقت اپوزیشن نے کچھ ایسی تجاویز پیش کی تھی جس کو این آر او کہہ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے کہ اب آپ بھی سلیکٹڈ ہیں کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کے ووٹ لے کے تو لیڈر آف دا اپوزیشن بنے سینٹ میں، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی نون لیگ کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ آپ محترمہ مریم نواز باہر جانے کے لیے ڈیل کر رہی ہیں اور دوسری طرف شہباز شریف جو ہے وہ ضمانت لے کے باہر آ رہے ہیں. تو کوئی این آر او کی ایسی بات تو حکومت میں نہیں چل رہی دونوں پارٹیوں کے ساتھ، آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں جی نہیں، ہماری دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو این آر او ہے نا اس نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. انہیں پاکستانی سیاست کو بھی پیچھے لے گئے اور پاکستانی اکانومی کو بھی پیچھے لے گئے. یہ جو این آر اوز ہیں نا اس کی بہت بڑی قیمت ملک ادا کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں، اور پرائم منسٹر عمران خان، میں ان کا نمائندہ ہوتے ہوئے میں تو یقین دلا سکتا ہوں کہ وہ اس قسم کی اگر یہ چیز ہم نے کرنی تھی، اور یہ سب سے آسان راستہ ہے
کہ آپ ساری اپوزیشن کو نیوٹرلائز کر دو. یہ کل ہمارے گیت گائیں گے اگر ہم سارا ان کی منشا کے مطابق ان کی کیسز کو بالکل ہم پرسو کرنا چھوڑ دیں. ہم کر نہیں رہے ہیں, ہم پرسو کر رہے ہیں, یعنی کہ ادارے کھلے ہیں, ان کو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے کہ وہ کریں, لیکن اگر ہم کوپریٹ کرنا اور کچھ وہ کریں تو ہمارے لیے تو بڑی آسان زندگی ہے. ہر ایک پورے 5 سال بغیر کسی مسئلے کے ہم پورے کریں گے. لیکن آپ کو یہ پھر قربانی تو دینی پڑتی ہے. یہ جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ آسان راستہ ہوتا نہیں ہے, اس میں مشکلات آتی ہیں, اس میں لوگ بہت اس میں, کیونکہ جو دوسری سائیڈ ہے ان کی پورے مفادات جڑے ہوئے ہیں. ہمارا مفاد کیا ہے؟ ملک ہے. ہم حکومت بچانے کے لیے کوششیں نہیں کرتے ہیں, ہم ملک کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اکثر کہا ہے کہ اسحاق ڈار اور میاں محمد نواز شریف کو لندن سے واپس لانے کی کوشش کی جائے گی, تو کیا اس معاملے میں کوئی کیبنٹ میں بات ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کے اقدام ہو رہے ہیں کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے؟ دیکھیں, یہ ایک 2 ممالک پہ کی اس پہ رضامندی پہ یہ کام ہوتے ہیں, اور اس کو ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز جس کو کہ ہم کہتے ہیں, یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ایک بڑا لمبا سا ایک پروسیس ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہم کر رہے ہیں. ویسے تو ادھر الطاف حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو ہے تو دوسرے الطاف حسین نمبر 2 نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو جاتی عمرہ کا کیس نکل آیا ہے کہ وہ زمین پنجاب گورنمنٹ کی ہے اور اوقاف کی ہے جس پہ نواز شریف فیملی نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو یہ تمام ثبوت موجود ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں, بالکل یہ موجود ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, یہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں, ہمارا یہی طریقہ رہا ہے ہمارے ملک کی جو ماضی کی سیاسی جماعتوں کا, کہ انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے, ہر وہ طریقہ استعمال کیا ہے جس میں کہ جو حکومتی اثاثے ہیں وہ کسی طریقے سے ان کو یا تو سستے میں بیچ دیں اور خود خرید لیں, توشہ خانے تک کو تو نہیں چھوڑا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ثبوتوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ریکارڈ کے ساتھ یہ کیا گیا ہے. اگین میں یہ کہتا ہوں, سب کچھ اپنی جگہ پہ. ہماری کوشش یہ ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ یہ اس طرح ہی ہوگا کہ انصاف ہونا چاہیے, زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ شبلی فراز نے کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کو بھی یوز کیا جائے گا اور اس سے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کی جائیں گے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور اب بالکل ختم ہو گئی ہے. پروگرام دیکھتے رہیے گا, نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.